बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस लेसन के अंदर कि रिवाइज कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं। ये लेसन बेसिकली डिज़ाइन किया गया है ओ लेवल एंड ए लेवल के लिए, और बाकी स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट जो है ना वो ले सकते हैं। मेरा नाम मसूद अहमद है और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, दैट इज़ रिवाइज कैश बुक एंड BRS। सो पहले हम देखते हैं कि रिवाइज कैश बुक क्या है और इसे हम लोग क्यों बनाते हैं। बुनियादी तौर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास कैश बुक की दो साइड्स हैं, एक आपकी डेबिट साइड है और दूसरी आपकी क्रेडिट साइड है। सो डेबिट साइड का रिवाइज कैश बुक की जब हम बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे, जो कि डेबिट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि कॉलम आपका कॉलम नंबर 6 है, और क्रेडिट साइड पे आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 12। तो हम लोग डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट और कैश का कॉलम है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे। तो बैंक कॉलम आपको पता है डेबिट साइड क्या है कि जब भी आप चेक डिपॉजिट करते हैं, अपने कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक में इजाफा होता है तो आप अपने डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब भी इसके अंदर कमी आती है तो आप उसको अपने क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो डेबिट साइड आपकी जो है ना वो फेवरेबल होती है, हैप्पी साइड। ओके, तो क्रेडिट साइड आपकी जो है ना वो विड्रॉवल की होती है, थोड़ा सैड मूड है, और इसमें जब भी पैसे आपके निकलेंगे तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, रिवाइज कैश बुक कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है कि आप लोगों के पास जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, बैंकर ने वो ट्रांजैक्शन अपने पास बैंक स्टेटमेंट में कर ली हैं, लेकिन जो बुक कीपर है उसके पास तो इन्फॉर्मेशन ही अभी आई है, तो जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो रिकॉर्ड करेगा। तो बेसिकली ये अनरिकॉर्डेड डाटे को जब आप रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने कैश बुक के अंदर, तो हम कहते हैं कि हम अब रिवाइज कैश बुक बना रहे हैं, अपनी मिसिंग एंट्रीज कर रहे हैं या एडजस्टमेंट्स इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए इसके मुतालिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट अनरिकॉर्डेड डाटे को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने पास। ठीक है, देखते हैं कि डेबिट साइड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। डेबिट साइड के ऊपर इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे, जो आपने बैंक स्टेटमेंट हासिल करने से पहले जो आपने अपनी कैश बुक बना ली थी, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी ऑफिस के रिलेटेड, वो सारी की सारी आपने बैंक कॉलम में लिख ली हुई थी और अपना बैंक अकाउंट बना लिया हुआ था। तो उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड पे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट ये अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, और उसके अलावा तमाम के तमाम डिपॉजिट्स जो कि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए हों और आपने अभी नहीं किए, उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गया, बैंक ने लिख लिया अपने पास डिपॉजिट साइड पे, लेकिन हमने नहीं अभी लिखा, तो अब लिख लेंगे इधर, तो हमारा उसके साथ जो झगड़ा है और जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देता है कस्टमर आपके अकाउंट के अंदर, वो गया बैंक के अंदर तो जाके कैश आपके अकाउंट में जमा करवा दिया, और हो सकता है बड़ा नेक कस्टमर है, उसने उधर पैसे जमा करवा दिए आपके डेबिट साइड, वहाँ पे डिपॉजिट साइड पे, तो उसको डेफिनेटली आपने तो अपने पास बैंक में इजाफे के तौर पे लिखना है, तो आप उसको डेबिट साइड पे लिख लेंगे। इसके अलावा अगर बैंकर ने कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आपने शेयर ख़रीदे हुए हैं, तो वो कंपनी ने आपके अकाउंट में सीधे पैसे डिविडेंड के भेज दिए आपके बैंक के अंदर, तो वो अब आपको पता चला, तो अब आप उसको डेबिट साइड पे लिख लेंगे। और उसके अलावा कोई भी ऐसी रॉन्ग एंट्री जो कि गलती से जो आपका बुक कीपर है उसने बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पे कर दी है, जो कि नहीं होनी थी, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे और उसको डिपॉजिट साइड पे यहाँ पर 6 कॉलम में लिख लेंगे। अब देखते हैं कि क्रेडिट साइड पे क्या आ सकता है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही डेफिनेटली आएगा, और स्टार्ट होगा ये ओपनिंग बैलेंस से, और ओपनिंग बैलेंस अगर बैंक का आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, तो उससे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली फिर डेबिट बैलेंस तो नहीं होगा ना, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस से आप लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। सो उसके अलावा तमाम के तमाम विड्रॉवल्स जो कि बैंकर ने अपने पास बैंक स्टेटमेंट में शो किए हैं और आपको नहीं पता, आप उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसमें पेमेंट्स जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, आपने कहा हुआ था अपने बैंकर को यार ये मेरा इंश्योरेंस का बिल या ये जो लीज़ की पेमेंट है ये आप पे कर देना कंपनी को,
ٹھیک ہے، تو اس نے پیمنٹ کر دی، آپ کو پتہ نہیں چلا یا بک کیپر بھول گیا، تو جب بینک سٹیٹمنٹ میں آئے گا کہ جی یہ پیسے آپ کے ہم نے وہاں پر دے دیے تھے لیزنگ کمپنی کو، تو اب آپ اس کو اپنی کریڈٹ سائڈ پہ شو کر کے یعنی کہ ڈکریز کریں گے اپنے بینک اکاؤنٹ کو اس سے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے، بجلی کا بل آپ نے کہہ رکھا تھا اپنے بینکر کو، یا گیس کا بل، بھائی یہ بھی آپ جب بھی جو ہے نا بجلی کا بل آئے تو آپ لوگ پے کر دینا، انہوں نے پے کر دیا، انہوں نے اس کو اپنے پاس وڈراول میں شو کر دیا، تو اب آپ بھی اس کو لکھ لیں گے کیونکہ آپ کے پاس یہ پہلے سے ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اسی طرح انٹرسٹ ہے، چیک بک چارجز ہیں، پے آرڈر کے چارجز ہیں، وہ بینکر نے شو کیے جو تو پھر آپ اسی طرح ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ یا کچھ ہے وہ انہوں نے شو کیا، تو آپ اس کو بھی یہاں پر جو ہے نا وہ شو کریں گے کریڈٹ سائڈ پہ۔ اور اسی طرح جو چیک ڈس آنر ہو گیا میں، آپ نے ڈپازٹ کرائے تھے چیک، پہلے آپ نے اپنے ڈپازٹ سائڈ یعنی کہ کالم نمبر 6 میں لکھے تھے، اب وہ پتہ سے چلا کہ وہ تو انسفیشینٹ بیلنس کی وجہ سے یا کوئی بھی ریزن، وہ جب بھی چیک ڈس آنر ہوتا ہے تو وہ ڈیٹیل بینکر بھیجتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں پر جو ہے نا چیک ڈس آنر ہو گیا میں، تو وہ بھی یہاں پر آپ اس کو کریڈٹ سائڈ پہ شو کریں گے۔ تو اس طرح جب آپ یہ ڈیبٹ والی انٹریز مسنگ ڈیبٹ میں لکھ لیں گے، کریڈٹ والی انٹریز کریڈٹ میں لکھ لیں گے، تو اب جو بیلنس بنائیں گے یہ بیسیکلی آپ کا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ریوائز کیش بک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بیلنس دوبارہ سے ہم لوگ کریں گے کیش بک کا، اور اس کو ہم ریوائز بیلنس کہیں گے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا بیلنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ کوئی اگر اور رانگ انٹری، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی ڈیبٹ سائڈ کے حوالے سے، وہ اگر ڈیبٹ سائڈ کی جو ویلیو ہے وہ یہ جو اماؤنٹ ہے کہ کریڈٹ سائڈ پہ غلطی سے لکھ دیا تو اس کو ٹھیک کریں گے، ڈیبٹ میں لکھیں گے، اور اگر کوئی چیز غلطی سے ڈیبٹ کر دی نہیں کرنی تھی اس کو آپ ٹھیک کر کے کریڈٹ سائڈ پہ لکھ لیں گے، تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ اس طرح ریوائز بیلنس بن جائے گا۔ یہ بیلنس میں نے آپ کو کہا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس بیلنس کو ہم ایس او ایف پی کے اندر اپنے کرنٹ ایسٹس کے طور پہ لے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آگے آپ کا ریوائز بک کیش بک کے یہ ایک ایگزامپل ہم نے لی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ شو کر رہا ہے کہ 4378 جی آپ کا کریڈٹ بیلنس ہے، مین کہ اب بینک کے اندر آپ کے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے جو کیش بک ہے اس کے مطابق کچھ ریوائز کیش بک میں بھی اور آ رہا تھا، تو ڈفرینس کی وجہ سے آپ BRS بناتے ہیں، اس کی طرف چلیں گے۔ اب یہ جو ڈفرینسز تھے وہ ہم نے دیکھے جی، بینک چارجز ڈیڈکٹ کر لیے بینکر نے، آپ نے نہیں کیے تو ریوائز کیش بک میں آئے گا اور کریڈٹ سائڈ پہ۔ اسی طرح ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے، $30 بینک نے کر لیا تھا بینک سٹیٹمنٹ میں، آپ نے نہیں کیا تو اب آپ اس کو ریوائز کیش بک میں کریں گے۔ یہ تھوڑا کلر ڈفرینس ہے کیونکہ اس نے ریوائز کیش بک میں نہیں آنا، BRS کے اندر آنا ہے۔ کیوں آنا ہے وہ ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ 6000 کے چیک ہم نے بھیجے تھے، اس میں سے صرف 5000 کے بینکر نے جمع کی، تو 1000 نہیں کیا، جو 1000 نہیں کیا یہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ابھی چیک آج ہی بھیجا ہے ہم نے، یا ہم نے ایک دن پہلے بھیجا ہے، تو آپ کو پتہ ہے 3 دن لگتے ہیں چیک ہمارا کلیئر ہوتے ہوتے، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے پھر شو ہوتے ہیں، جاتے ساتھ ہی وہ پیسے شو نہیں کر دیتے، تو ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے، اس کو اسی لیے BRS کے اندر لکھتے ہیں، ریوائز کیش بک میں نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بینک کا ڈپازٹڈ چیک تھا 272 کا، وہ ڈس آنر ہو گیا، تو یہ پرماننٹ نیچر کا ڈفرینس ہے، تو بینکر نے کہا جی کہ یہ تو چیک نہیں جمع ہوگا، اس نے شو بھی نہیں کیا تھا، صرف اس نے چیک کی کاپی واپس کر دی، ہم نے اسے ڈپازٹ سائڈ پہ لکھا تھا، اب ریوائز کیش بک میں ہم اس کو وڈراول سائڈ پہ یعنی کہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھ لیں گے۔ اور یہ ایشوڈ چیک تھے، ہم نے اپنی کیش بک میں اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دیا تھا، بینک نے ابھی اس کو جو ہے نا وہ اپنے وڈراول سائڈ پہ نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ بینکر کے پاس وہ چیک بندہ لے کر نہیں گیا جس کو ہم نے چیک پے کیا تھا، تو اسی لیے اسے انپریزنٹڈ چیک بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 1 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد یہ آئے بندہ اور پیسے نکلوا لے، تو یہ بھی ٹائم ڈفرینس ہے، اس کو بھی BRS کے اندر لے کے جائیں گے۔ اور لاسٹ تھنگ یہاں پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے، کریڈٹ ٹرانسفر ہے 350، یہ بینک اسٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو رہا ہے، اور آپ اس کو اپنے پاس اب کیونکہ ریکارڈ نہیں کیا ہوا تو اب ریکارڈ کر لیں گے، یہاں پر ہم جو ہے نا وہ اپنے ڈپازٹ سائڈ پہ 350 لکھ لیں گے۔ تو اب آپ نے ریوائز کیش بک بنانی ہے اور بینک BRS بنانا ہے، تو ریوائز کیش بک آپ پہلے آلریڈی جان چکے ہیں کیسے ہم بناتے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے رکھنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ صرف بینک کے کالم کی ہم بات کریں گے. کیش کا کالم جو ہے، کیونکہ کیش بک کے اندر آپ کو پتہ ہے 3 کالم ہوتے ہیں، ایک ڈسکاؤنٹ کا بھی ہوتا ہے اور کیش کا بھی اور بینک کا. ہم صرف بینک کا ڈیبٹ بیلنس اور بینک کا ڈیبٹ کالم اور بینک کا کریڈٹ کالم وہی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ان ریکارڈڈ ڈیٹا ہے نا بینک کا، وہ پرماننٹ ڈفرینس جو ہے نا وہ اس کو ہم ریکارڈ کریں گے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ریوائز کیش بک جو ہے نا وہ سالو ہو کے آ گئی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کو کویشچن میں گیون ہوگا جو اس کا اوپننگ بیلنس ہوگا، اور جو کہ ہے 4860 4860. یہ آپ کا جو ہے نا وہ اوپننگ بیلنس ہے. آپ نے اوپننگ بیلنس اس کو ادھر لکھ لیا. اور اس کے علاوہ جو ریوائز کیش بک کے اندر چیزیں آنے والی تھیں، جیسے ان ریکارڈڈ ڈپازٹ تھا 350 کا، وہ آپ نے اس کے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ لیا. اسی طرح کریڈٹ اگر بیلنس، یہ کریڈٹ ریوائز کیش بک کا اسٹارٹ کا جو آپ کی کیش بک تھی اس کا اگر کریڈٹ بیلنس ہوتا تو وہ ہم وہاں سے شروع کر لیتے. وہ نہیں تھا اس لیے وہ مسنگ ہے. تو آپ کے بینک چارجز $10 $10 ہے، وہ آپ نے اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ لیا ہے، کیونکہ بینکر نے اس کو ودراول میں لکھا تھا، آپ نے نہیں لکھا. اسی طرح ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے اور اس طرح چیک ڈسآنر ہے. تو لہٰذا آپ کا جو اب نیا بیلنس ہے جو کہ یہ شو ہو رہا ہے 4898. یہ آپ کا جو بیلنس ہے یہ وہ بیلنس ہے جو آپ کا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، یعنی کہ جو آپ کی بیلنس شیٹ ہے، اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن ہے، اس میں کرنٹ ایسٹس کے طور پہ یہ اپیئر ہوگا. جی بینک میں ہمارے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، رائٹ جی. یہ آپ کا بیلنس ہے. یہ کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹیلی نہیں کر رہا، اب ان دونوں میں ڈفرنس آ جاتا ہے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو BRS کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے بینک کے اندر 4898 $4898 پڑے ہوئے ہیں. بینکر کہتے ہیں نہیں یہ تو اتنے نہیں ہیں، وہ تو 4300 سم تھنگ ہے. تو پھر یہاں پہ جو آڈیٹر ہے وہ کہتا ہے یار بینک کہتا ہے کہ میں نے 4300 سم تھنگ دینے ہیں، تو آپ کہتے ہیں 4800 لینے، تو بھی کیا مسئلہ، کیا فرق کیا ہے؟ تو ہم انہیں پھر آڈیٹر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ایکچولی ڈفرینس ہے، ٹائم ڈفرینس ہے، کہ ہم نے انٹریز کچھ کر لی ہیں، ابھی بینکر اس کو کچھ دن بعد کر لے گا. تو جب وہ بھی کر لے گا تو ہمارا اور اس کا بیلنس ٹیلی ہو جائے گا. اور وہ کیسے ہوگا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو اب شروع کرتے ہیں BRS. پہلی تو بات یہ ہے کہ BRS جو ہے نا یہ آپ کا ڈبل انٹری کا پارٹ نہیں ہے، یہ ایک میمورینڈم اکاؤنٹ ہے. جسٹ آڈیٹر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے نا، اور دیکھنے کے لیے کہ کوئی اور تو نہیں غلطی رہ گئی، تو پھر اس پرپز کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو ریوائز کیش بک کا بیلنس ہے وہ 4898 تھا، جبکہ بینک اسٹیٹمنٹ یہ کہتی تھی کہ آپ کا 4378 بیلنس ہے. تو آڈیٹر کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ 4898 اور بینک کہتا ہے یہ تو بھائی فرق کیا ہے. تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ والے جو 480 کے چیکس ہیں یہ ابھی بینکر نے جو ہے نا، بینکر نے ابھی اس کو جو ہے نا وہ مائنس نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ان کو اگر وہ مائنس کر لے تو پھر ہمارا جو بیلنس ہے نا وہ اور یہ برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح تو ان کو ہم ایڈ بیک کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ ابھی ہم اگلی سلائڈ کے اندر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اسی طرح ان کریڈٹ چیکس ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس میں شامل کیے ہوئے تھے، اس کے اندر شامل کیے تو انہیں مائنس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور 480 ہم نے اس میں سے مائنس کیا ہوا تھا. ظاہر ہے آپ نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا تو بین کے نہ لکھا ہوتا تو یہ والا بیلنس تھوڑا زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو مائنس اس کو ایڈ بیک کر لیں گے، اور جن کو ہم نے ایڈ کیا ہوا تو انہیں لیس کر لیں گے، یعنی کہ ہم اپنی انٹریز کو ریورس کر دیں گے. تو ہمارا بھی بیلنس جو ہے نا وہ 4378 اپیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ والا بیلنس ہم وہی والا لے لیں گے جو آپ کا ریوائز کیش بک کا بیلنس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا جو آپ کا 480 ہے یہ پریویسلی آپ نے اپنے کریڈٹ سائڈ پہ شو کیا ہوا تھا. اب کیونکہ ڈیبٹ بیلنس ہے تو ڈیبٹ پہ لکھیں گے تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا. اور یہ 1000 ہم نے آلریڈی ڈیبٹ میں لکھا ہوا تھا، اس کو کریڈٹ پہ لے کر جائیں گے تو یہ کریڈٹ سائڈ پہ آ جائے گا. یہ آپ کا ریوائز کیش بک کا بیلنس آ جائے گا. اس کو فردر ہم کلیئر کرتے ہیں ایک اور وے سے، جو کہ اگر ہم جو ہے نا وہ اس کو بناتے ہیں اس کے اکاؤنٹ شیپ کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی والی ٹرانزیکشن ہے. اب یہ دیکھیے گا،
اس کے اندر ریوائز کیش بک جو کہ آپ کو وائٹ سیگمنٹ نظر آ رہا ہے اور نیچے جو شیڈڈ ہے جو گرین اور جو آپ کا یلو ایریا ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا ریوائز کیش بک. تو ریوائز کیش بک کا بیلنس ہم نے اوپر ریوائز کیش بک بنائی اور اس کا بیلنس ہم نے لے لیا جو ہے نا وہ 4898 یہ ریوائز بک کا. یہ جو 4480 ہے یہ آپ نے اس کی ڈیبٹ سائڈ پہ کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ انپریزنٹڈ چیک ہیں تو پریویسلی کہیں آپ نے اس کے جو ہے نا وہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھے تھے. تو ابھی فوری طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وقتی طور پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ریورس کر رہے ہیں. تو یہ والی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم اپنے جو ڈیبٹ سائڈ ہے اس سے اٹھا کر ہم جو ہے نا کریڈٹ سائڈ سے اٹھا کر ڈیبٹ میں لے رہے ہیں. اور یہ والا $1000 جو ہے کبھی ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا تھا اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں کریڈٹ سائڈ پہ تاکہ ہم اس کو دونوں کو افیکٹ کو نلیفائی کر سکیں. ٹھیک ہے، بیلنس ہم نے ریوائز کا لے لیا اور یہ جو $1000 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کسی وقت میں ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا تھا، اب اس کو ریورس کر رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ. میں نے کہا تھا یہ میمورینڈم اکاؤنٹ ہے، ٹی اکاؤنٹ نہیں، یہ انٹری نہیں پاس کریں گے. جسٹ اس کو میں کانسیپٹ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ BRS جو ہے نا اس میں آپ نے کیا چیز ایڈ کرنی کیا چیز لیس کرنی ہے. تو ایڈ لیس کا مسئلہ آپ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے یہ دیکھیں کہ انپریزنٹڈ چیک ہمیشہ آپ کے جو ہے نا اگر ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہمیشہ کریڈٹ سائڈ پہ آئیں گے. کیونکہ وہ پہلے آپ نے ڈیبٹ میں لکھے تو اس کو ریورس کرنا ہے. اسی طرح انپریزنٹڈ چیک کبھی آپ نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھے تو اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر بیلنس ڈیبٹ ہے تو اس میں یہ والا انپریزنٹڈ ایڈ ہو جائے گا اور یہ والا اپوزٹ لیس ہو جائے گا. اور اگر وہ کریڈٹ بیلنس ہے تو یہ 1000 اس میں ایڈ ہو جائے گا اور 480 اس میں سے لیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا کسی ٹائم پہ آپ نے کریڈٹ میں لکھا تھا، اب آپ اس کو ڈیبٹ کر دیں گے، ریورس کر دیں گے. تو آپ کا بیلنس جو آئے گا اب جو بیلنس آئے گا ایز پر یور آفٹر جو ریوائز کیش بک ہے، ریوائز کیش بک کے اندر یہ والی دونوں ایڈجسٹمنٹ جب آپ کر چکیں گے تو آپ کا جو بیلنس شو ہو رہا ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ بینکر کہہ رہا ہے، یہ 4378. تو یہ کیونکہ آپ کا ڈیبٹ بیلنس ہے تو بینکر اس کو کریڈٹ شو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اگر ہم اس کو بینک بیلنس سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کیش بک سے، وہ بینک سٹیٹمنٹ سے شروع کروا لیتے ہیں جی کہ آپ اس کو اس طرح فل کریں. تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بینک شو کر رہا ہے جی ڈیبٹ بیلنس ہے تو آپ اس کو کریڈٹ میں لکھ لیں گے. کریڈٹ بیلنس اگر بینک سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کا آ رہا ہے تو بیسیکلی آپ کا وہ ڈیبٹ بیلنس ہوتا ہے، کیونکہ بینکر کی لائبلٹی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے اور بینکر کا ایسٹ آپ کی لائبلٹی ہوتی ہے. تو انپریزنٹڈ، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انپریزنٹڈ نے ڈیبٹ سائڈ پہ آنا ہے اور انکریڈٹڈ نے کریڈٹ سائڈ پہ آنا ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہ دیکھیے گا یہ بیلنس بینکر شو کر رہا تھا کریڈٹ بیلنس تو ہم نے کریڈٹ میں لکھ لیا. اس میں $1000 یہ اس نے ادھر ہی آنا ہے انکریڈٹڈ نے، تو اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور 480 کو جو کہ انپریزنٹڈ چیک ہے اس کو لیس کر دیں گے. یہ وہی والا بیلنس اپیئر ہو رہا ہوگا بینکر کے مطابق آپ کا کریڈٹ بیلنس ہے، تو جو کہ کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہوگا. تو آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ وہی آئے گی جو کہ آپ کی ریوائز کیش بک کا بیلنس تھا. ٹھیک ہے، 1000 اس میں ایڈ ہو جائے گا، 480 لیس کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لکھیں گے کیسے، یہ آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس آ گیا، اس میں انپریزنٹڈ اپوزٹ سائڈ پہ مائنس ہو جائیں گے، انکریڈٹڈ ادھر ہیں تو یہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے، یہ آپ کا بیلنس آ جائے گا. تو اگر اسٹوڈنٹس اگر بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس یہاں پہ آ رہا ہو، یعنی کہ وہ اس کو کریڈٹ بیلنس شو کر رہا ہو تو آپ کا یہ ڈیبٹ بیلنس ہوگا، تو آپ یہاں پر اپیئر کریں گے یہ، تو 480 پھر ایڈ ہو جائے گا اور 1000 لیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹے آپ کا جو ہے نا وہ تھا BRS. ٹھیک ہے، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں لکھیے گا، تو پھر ہم اس میں فردر ڈسکس کر لیں گے. ٹل دین اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.